बीनाई से महरूम, रोजगार से महरूम, कोई मास्टर्स तो कोई पीएचडी का स्टूडेंट, मगर अफसोस आंख वालों की अक्ल पर पर्दा ऐसा पड़ा कि जिन्हें रास्ता दिखाना था, आज लाहौर पुलिस के एहलकारों ने उनका रास्ता ही रोक लिया। न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि डंडे उठाए, धक्के दिए। पुलिस वालों ने वो कारनामा अंजाम दिया कि इंसानियत शर्मा गई। कई नाबीना अफराद मोटरसाइकिल पर गिरे तो कोई नाबीना सड़कों पर से अपनी डिग्रियां जमा करता नजर आया। चश्मे नूर से महरूम इन अफराद ने पुलिस वालों को अक्ल का नूर बख्शने की लाख कोशिश की, मगर सब बेसूद। जीसी में टॉप पोजीशन हासिल की हुई है, जीसी का टॉपर है वो बच्चा पोल साइंस में, और वो 1.5-2 साल से बेरोजगार है। एमफिल कर रहे हैं हमारे ब्लाइंड बच्चे, ये नहीं कि अनएजुकेटेड है, सेकंड या ग्रेजुएशन नहीं है, मास्टर लेवल पीएचडी को टच किया उन बच्चों ने, और वो बेरोजगार हैं सर। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से 2013 में BA ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन हासिल की है और सेकंड हाईएस्ट GPA सिक्योर किया है। उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया अपने ही यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने 4th नंबर में जो बच्चा था उसे अकोमोडेट करने की ऑफर की, लेकिन मुझे कह दिया कि आपके लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। नाबीना अफराद दुहाइयां देते रह गए, लेकिन पुलिस वालों को जरा रहम न आया। वही धक्के, वही डंडों का इस्तेमाल, मरते क्या ना करते। बेचारे नाबीना अफराद का बस ना चला तो वजीर आला हाउस के बजाय मुस्लिम लीग हाउस पर ही धरना देकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पैकेज आप देख रहे थे, ये आज ही लाहौर पुलिस का एक कारनामा है, जहाँ नाबीना अफराद प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट में मुतालबा ये था कि हमें जॉब कोटा जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, इजाफा उसमें किया जाए, हमें जॉब में मुलाजमतों में बाकायदा हिस्सा दिया जाए। और उसमें बड़े टॉप परफॉर्मिंग बच्चे भी हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बड़ी अच्छी पोजीशंस होल्ड की हुई हैं, लेकिन जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो क्योंकि वो नाबीना है इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया जाता। उसके जवाब में पंजाब पुलिस वालों का रवैया ये था कि पहले कहा कि आओ इधर चलते हैं, फिर कहा उधर चलते हैं, फिर कहा VIP मूवमेंट है, फिर धक्कों से बात शुरू हुई और वो डंडों पे जाके ख़त्म हुई। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं, उसके बाद इंसान के दिल में इतनी तकलीफ़ होती है कि मेरे ख्याल में कुछ अकल के अंधों को अकल कर लेनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और जवाब में बताया ये गया कि आज प्राइम मिनिस्टर भी इधर नहीं है और चीफ़ मिनिस्टर भी इधर नहीं है। चीफ़ मिनिस्टर LNG की बात करने गए हुए जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, वहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर को जाना चाहिए था। लेकिन जिस दिन मॉडल टाउन लाहौर भी हुआ, उस दिन मॉडल टाउन में चीफ़ मिनिस्टर मौजूद थे, और उस दिन 14 बंदों को गोलियाँ लग जाती हैं और 87 जो है वो बुलेट वूंड से इंजरीज आ जाती हैं। उस दिन भी चीफ़ मिनिस्टर को पता नहीं चला, और आज चीफ़ मिनिस्टर वैसे ही नहीं थे लाहौर में, इसलिए दोनों मामलात का एक्सक्यूज़ है। एक और ख़बर है अभी फाइल हुई है, और मैं वो ख़बर पढ़ के तो ये सोच रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान में पता नहीं खुदा जाने के कौन सी ऐसी आफात हैं जिसमें हम घिर चुके हैं। कुछ अपने अमाल की तरफ भी देख लेना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम में ऐसी बात करी जाए तो कहा यह जाता है कि पता नहीं कि तालिबान की तरफ इसका रुझान हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारी हरकत व सकनात ऐसी हैं कि कुछ अज़ाब इलाही वाले इशारे मिल रहे हैं। थैलीसीमिया से मुतासरा 15 बच्चे हैं लाहौर में जिनमें एड्स के नमूने पॉजिटिव आए हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ये थैलीसीमिया के पेशेंट्स का एक ही तरीका है, तो वो एड्स से मुतासरा खून यकीनन ट्रांसफ्यूज़ किया गया होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है। 15 बच्चे हैं लाहौर में HIV एड्स पॉजिटिव जिनके नमूने ब्लड टेस्ट के नतीजे में सामने आए हैं। इसका जवाब कौन देगा? कोई तो होना चाहिए जिसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। थर्ड में मैं अभी आ रहा था तो वो खबर फाइल, वे भी न्यूज़ अपडेट अभी चल रहे हैं, मैं ख़बरें पढ़ के तो मुझे खौफ आ रहा है कि हम पाकिस्तान में कहाँ ज़िंदा है। 1 नवंबर से आज की तारीख तक 83 बच्चे 83 भूख से मर गए। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल में इंट्रो में बताने के लिए और बचता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं आज पाकिस्तान में। हमारे हुक्मरान हों, लीडरान हों, अपोजिशन में बैठे इमरान खान कंटेनर पे खड़े रोज़ हुकूमतों को ललकार रहे होते हैं, लेकिन शायद ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब, इमरान, शहबाज शरीफ या कोई और लीडर हो, सारों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपने दिल में उस चीज़ की तकलीफ़ महसूस करनी चाहिए कि पाकिस्तान के बच्चों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, वो ब्लाइंड बच्चे जो आज डिग्रियां लेके हाथ में सड़कों के ऊपर खड़े हैं, उनके साथ हम कर क्या रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे वज़ीर के मशीर इरफान सदीकी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ हैं, और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन साहब हमारे साथ होंगे। तीनों को वेरी वार्म वेलकम जी। आपसे इरफान साहब पूछूंगा, पहले तो ब्लाइंड्स इनके बात कर लें कि ये पुलिस से, पंजाब पुलिस से किसी अच्छे काम की मैं तवक्को नहीं करता। इनकी हरकतें ऐसी हैं, एक के बाद एक हरकत हमें ऐसी नज़र आती है। यहाँ हमारे कैमरामैनों के सर फाड़ने वाले भी यही थे, लेकिन आज
وہ اندھے ہیں بیچارے, ہمارے ہی بچے ہیں نا, ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, فوٹیج بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو. کافی بات تو آپ کے انٹرو سے عیاں ہو گئی تھی. باقی آپ نے پنجاب پولیس کہہ کے اس کو خاص محدود کر دیا ہے. پولیس کی اور انتظامیہ کی اپنی کسائیکی ہوتی ہے اور بڑی افسوسناک بھی ہوتی ہے. جیسے آج کا واقعہ ہے تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ سنجیدہ اور محب وطن اور ان چیزوں پہ نگاہ رکھنے والا, ان مسائل پہ نظر رکھنے والا شخص ایسا نہیں کہے گا. زیادتی ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک, کسی کے ساتھ بھی, چاہے اس کی آنکھیں ہیں یا اس کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ سلوک جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہانی جو ہوتی ہے نا, جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو اس کی اگر صرف بالکل بلینک کر کے ایک طرف کیمرے کا رخ کر دیں گے نا تو وہ بات بنتی نہیں ہے. میں جو آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مسٹ بی سم ریزن. ایسے نہیں ہوگا کہ شوقیہ نابینا کھڑے ہیں اور ایک پولیس والا آتا ہے اور ڈنڈا مار کے چلا جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے ڈنڈا مار کے چلا جاتا ہے. اینی ہاؤ, پولیس کو تحمل برداشت. نابینا افراد نے یلغار تو نہیں کی ہوگی نا آپ کے, وہ میں اس بحث کسی وی آئی پی کے اوپر حملہ میں نہیں کہتا ہوں کیا ہوگا. یلغار اگر کی بھی ہے, یہاں یلغاریں ہوتی رہی ہیں نا. یہ تو کیمرے کے اوپر نظر آ رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. ندیم, یلغاریں ہوتی رہی ہیں نا. ان کو مارے پکڑ کے, یلغاریں مجھے کوئی, میں کہتا ہوں ان کو مارے پکڑ کے, لیکن ان کو مارا آپ نے, مجھے بہت دکھ نہ ان کو مارا ہے ہم نے, نہ ان کو مارنا چاہیے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا پولیس کی ایکسیسز ہیں, لیکن اس کو یوں بہرحال میرا خیال ہے کہ پینٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ کوئی ایسی سوچ راسخ ہو گئی ہے پنجاب پولیس کے اندر کہ مارنا ہی مارنا. نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن. چلیں اگر آپ کی رائے ہے تو پھر میری رائے تو پیچھے رہ رہی ہے. ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ نے رائے دینی ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں اس پہ اوپینین دیتا ہوں کیونکہ میں بہت اس کو دیکھ کے دکھی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اتنا ہی کنڈیم کریں. میں کنڈیم کر رہا ہوں, اور ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا آپ بھی کوشش کریں کہ ان کو سزائیں ملیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کنڈیم نہیں کرے گا. نگاہ نہیں ہے ان کی, نظر نہیں ہے, بینائی نہیں ہے. وہ اگر کہیں دائرے سے یا لکیر سے آگے بھی نکل گئے ہیں تو آپ ڈنڈے نہیں مار سکتے. نہ مارو ڈنڈا, بالکل آئی ایگری. بٹ اس طرح ججمنٹل ہو کے فیصلہ دینا جو ہے نا آن یور پارٹ, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو انفیئر لگے لیکن میں دوں گا, بہت انفیئر ہے. شفقت صاحب, یہ جو پنجاب پولیس کی کالی تاریخ ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک اور پستی کا مقام جو ہے وہ آج ریچ ہو گیا ہے کہ بیچارے نابیناؤں کو مار رہے ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کیا ریزن ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ریزن ہو سکتا ہے. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, میرا اندازہ ہے کہ کوئی وی آئی پی گزر رہا ہوگا وہاں سے, انہوں نے کہا ہوگا یہ لوگ ہٹ جاؤ یہاں سے کہ وی آئی پی گزر رہا. جب کوئی تھوڑا ان کو نظر تو آ نہیں رہا تھا تو پھر میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی پریزیڈنٹ کی موومنٹ تھی اس علاقے میں. مجھے نہیں پتا کسی کی. تو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک صاحب سے ملواتے ہیں, ادھر لے کے گئے, جس صاحب سے ملاقات کروائی ہے اس نے کہا یہ میری ڈومین نہیں ہے. اتنے میں موومنٹ شروع ہو گئی, انہوں نے دھکا دینا شروع کر دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اور وہیں سے مار پٹائی شروع ہو گئی. ندیم یہ ٹپکل ہے نا کہ وی آئی پی موومنٹ ہے. وی آئی پی موومنٹ کے لیے بیچارے نابیناؤں کی پھیٹی لگا دی. اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ٹریننگ ہے ہماری پولیس کی. ماشاءاللہ عرفان صدیقی صاحب کی جماعت جو ہے اس کی کوئی 18-20 سال سے پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں, اور ٹریننگ کا یہ عالم ہے پنجاب پولیس کا کہ پہلے جو آپ نے 100 بندوں کو گولیاں لگی, میں اسپتالوں میں گیا تھا, 100 بندوں کو گولیاں, جنہوں نے 14 جو تھے وہ بیچارے جاں بحق ہو گئے. تو یہ ان کی ٹریننگ ہے. کیونکہ پرابلم بتاؤں کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو کلچر یا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا اور اس میں جس خاتون کا وہ میں ویڈیو کلپ چلا نہیں سکتا ہوں یار, جس کو گولی ماری کی, میرے خیال میں مجھے کسی نے شہباز صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے خود اس میں بڑے کرم میں مبتلا ہے, اس کے ساتھ رکھ کے گولی چلائی گئی تھی. ایک سامنے رکھ کے لگائی گئی. وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل بھی نہیں تھا فائر, اس کو چلتے ہوئے گولی لگ گئی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ساری جو ٹریننگ کہہ لیں یا جو سارا ان کا آبجیکٹو ہے نا پنجاب پولیس کا, وہ یہ ہے حکمرانوں کی خدمت, حکمرانوں کے آگے پیچھے ہونا, حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا. اور اس کے یہ آپ کو شاخسانے نظر آ رہے ہیں. پولیس والے کوئی اسی قوم سے گئے ہیں نا, ان کی ٹریننگ میں یہ چیز کیوں شامل ہو گئی؟ 18-20 سال سے بیٹھے ہیں وہاں پہ, ان کی حکومت کر رہے ہیں, کیا ٹریننگ کی؟ میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی میمن صاحب, آپ سے بھی ریئیکشن لے لوں, یا آپ نے بھی مناظر سکرین پہ دیکھ لیے ہوں گے, آپ کا رد عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم صاحب. بالکل اس پہ ریئیکشن میرا کیا ہوگا, کسی بھی انسان سے پوچھ لیں گے تو کوئی بھی انسان کسی معذور یا کسی نابینا شخص پر تشدد تو بہت بڑی بات ہے. صرف اسے تیز آواز میں بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی شرمناک بات ہے. چاہے یہ پنجاب پولیس کی کارروائی ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں اس طرح کوئی واقعہ ہو, اس کو کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسپیشل سٹیزنز ہوتے ہیں, چاہے اس میں نابین ہوں یا کوئی اور جسمانی معذوری سے کوئی بھی افراد ہوں, ان کے لیے تو ایک خاص ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. ایک انسانیت کے دل میں جو ہے ایک رحم ہوتا ہے. اس کو بالکل اس کو نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے, اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بھی آفیسر جو کہ اس وقت
वहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर ड्यूटी पे था जिसने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे इस तरह की कार्रवाई के, ज़ाहिर है सिपाही के तो बस की बात नहीं है ये। शर्जील साहब, लेकिन उस हम ऑफिसर सिर्फ ये को- मुतालबा करके छोड़ देते हैं कि इस पे इंक्वायरी कर लेंगे। अगर हमने वो सानिया मॉडल टाउन के लोगों को सजाएं दी होती, वो चाहे हुकूमत के अंदर मौजूद लोग थे या पुलिस फोर्स के लोग थे, तो आज शायद हमें ये दिन देखने को ना मिलता। वो पुलिस वाला भी सोचता, उसके ऊपर जो इंचार्ज होगा वो भी सोचता कि ये काम मैं ना करूं। उस दिन वो 14 बंदे मार के भी, 87 को बुलेट्स मार के भी वो बच के अगर निकल गए और किसी ना हुकूमत में लोग किसी को सजा हुई ना किसी पुलिस अफसर को अंदर किया, तो फिर ज़िंदगी आसान है। ठीक है, ब्लाइंड को 4 धक्के मार दिए, डंडे मार दिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नदीम साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितने भी वाक़यात, चाहे आपने सानिया मॉडल टाउन का बताया या कोई और भी वाक़या हो पूरे मुल्क में, ज़रूरी नहीं कि ये वाक़यात सिर्फ एक सूबे में हो रहे हैं, कि ये मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं। कुछ चीज़ें मीडिया में हाईलाइट होती हैं, काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जिस पे जो मीडिया पे हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो कि मतलब अपार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन या उस चीज़ से एक इंसान सोचे कि जो इंसान वो होता है जिसको दूसरी इंसानियत का दर्द हो, उसका एहसास हो, चाहे वो कहीं पे भी इस तरह का जुल्म हो रहा हो, उस पर अगर हुक्मरान खामोश रहें, और मैं सिर्फ हुक्मरानों तक बात नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि इसमें अदालतों का बड़ा रोल है। आपने पिछले 5 साल में देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि अतीका ओडो साहबा की 2 शराब की बोतलों पर सुओ मोटो नोटिस हो गए, लेकिन यहाँ पे लोगों की जानें चली गई, यहाँ पर नाबीनाओं के साथ या माजूर अफराद पर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन आपको कहीं पे सुओ मोटो नोटिस वाली मशीनरी है वो सब बंद हो गई हैं चीज़ें। तो ये एक तो गवर्नमेंट का ये काम है, वैसे अगर गवर्नमेंट ये भी एक नहीं कर इंटरेस्टिंग है। इसे सुओ मोटो को कहा जाता है ह्यूमन इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जहाँ एक आम शहरी जो है उसकी ज़िंदगी मुतासर हो, तो वहाँ पर हमारे जो जजेस हैं उनको सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन वो दुनिया के तमाम कामों पे सुओ मोटो हो गया। वो आपका मेमो स्कैंडल सामने आ गया, बाद में पता नहीं किस खूह खाते में चला गया, आज तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन अगर 150 बंदों को गोली लग जाए उस पर सुओ मोटो कोई नहीं है। इरफान साहब, आप क्या करेंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे करवाएंगे? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं शफकत से एग्री करता हूँ कि पुलिस की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शायद ब्यूरोक्रेसी की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शायद हुकूमत के बहुत से इदारों की और शायद खुद हुक्मरानों की और शायद खुद सियासतदानों की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, लेकिन इनको किसी महदूद सियासी असबियत के हवाले से या सूबाई हवाले से नहीं देखना चाहिए। ये ओवरऑल पाकिस्तान का, शर्जील ठीक कह रहे हैं, ये एक वाक़े को मैग्नीफाई करके अगर आप दे देंगे, अब कल IDPs के साथ यही हुआ था इनके सूबे में, पेशावर में। जी हाँ, पुलिस ने मारा IDPs को, जान से मार दिया, जो अपने घरों को छोड़ के वहाँ बैठे हुए थे रोटी के लिए। तो अब हम क्या कहें जी कि ये एक ऐसा इशू हो गया है कि इसमें सारा खैबर पख्तूनख्वा का कसूर है या तहरीक इंसाफ नहीं का सर, कसूर इस है? पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, ये जेल ब्रेक का मेरा वाकया हो गया मतलब था, ये है कि तो इसको अगर उस दिन आप जब परवेज आप- खट्टर को कहते ना कि मैंने स्टेप जो- डाउन, तो मैंने- मेरे ख्याल में एक वार्निंग मैंने होती। नदीम जो- मॉडल टाउन पे आप कहते हैं कि स्टेप डाउन चीफ मिनिस्टर, ये वार्निंग होती, हमने नहीं किया। ये अब फिर उस रुख पे आप चले गए। मैंने जब शुरू में कहा था ना कि पुलिस के साथ पंजाब का लफ्ज लगा के आप एक खास फजा ना बनाएं, ये चीजें वहां भी हुई नहीं, कारनामा वहाँ आज का था ना, मुझे कोट करना पड़ा। IDPs का नहीं हुआ, जब जान से मार दिया पकड़े नहीं, तो फिर पंजाब क्यों कहते नदीम हैं? साहब, वही पंजाब। मैं तो ये खबर बता रहा हूँ ना, इसका खबर को मैं परवेज आप खट्टर ये के साथ तो नहीं ना कहें जोड़ कि सकता। ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर शायद पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत 20 है, साल से तरबियत आप की पंजाब जरूरत पे है। हुकूमत सर, कर जब ये गलत काम करते नदीम हैं साहब, मैं इनको कहूंगा, जब आप करेंगे तो आपको नहीं, कहूंगा। नहीं, सबको कहें अब आप लाहौर में डंडे मारे तो मैं शर्जीली नाम इमरान को नहीं पकड़ सकता। जनरलाइज करें ना, आप इस तरह एक सूबे को टारगेट मत करें। नहीं, पर आपकी आपने जिम्मेदारी एक इसलिए जगह है कि को 20 एक साल से जगह आप जब आप हुकूमत कर रहे वहां हैं पे वहाँ एक पे। हरकत हुई है उसका तो जिक्र नहीं किया आपने। आप ये कहें, मैंने नहीं जिक्र किया। आप प्रोग्राम रोज अगर देखें तो आपको जिक्र देखिए नजर ना, आ जाएगा। अभी आप जब मैं आज की खबर बताऊंगा ना, हम 2 महीने पुरानी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जिक्र करते परवेज खट्टर साहब से आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कहा कि बन्नू जेल ब्रेक हुई है, आपको रिजाइन करना चाहिए। बताइए, इंसाफ से कह रहा हूँ, मॉडल टाउन में आपने 14 बंदे मारे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को रिजाइन करना ये चाहिए। है कि जब आप ये कहते ये हैं, इंसाफ का तकाजा है मेरी बात सुन लेंगे। सर, लेकिन आप मुझे उसके कॉर्नर कर रहे हैं कि मैं पंजाब को हिट कर मैं रहा आपको हूँ। हकीकत मेरी बता जाए पैदाइश है वो जगह, तो मुझे वहाँ लोगों को मैं आप डंडे हकीकत मारेंगे तो बता रहा तकलीफ हूं नहीं कि होगी। आप अपना इंट्रो सुनिएगा। जब आपने कहा जी कि क्या पुलिस सर, द ओनली प्रॉब्लम इज कि नून लीग इज नॉट विलिंग टू लिसन के लाहौर में पुलिस ने काम किया। आप अगर This मेरी is the जगह problem. बैठ के ये बातें करें तो बहुत अच्छे लगेंगे, वहां आप अच्छे नहीं लग रहे। मैं यहाँ अच्छा लग रहा हूँ इसलिए कि मेरा काम है मैं ये। ये I अर्ज have कर to रहा raise हूँ this कि question. जब आपने शुरू में ये कहा कि जी पंजाब पुलिस की ये हैबिट हो गई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस की हो गई है, ठीक है, शायद और सूबों में भी हो गई है, इसलिए कि इसको ब्रैकेट ना करें। वहाँ की अहलियत भी आपने देख लिया है, वहाँ भी बर्दाश्त देख लिया है, वहाँ 300 बंदे जेल से भाग के चले गए, अहलियत भी आपने, सलाहियत भी देख ली, हो रहा है ये पूरे मुल्क में हो रहा है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है नदीम, इसको आप सूबाई एनक से मत देखें। ये आज का वाक़या काबिल मुज़म्मत है, अफसोस लेकिन की बात है। आपका सिद्दीकी साहब, ज़रा आप इस चीज़ पे भी गौर फरमाएं
کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ 1985 سے وقتاً فوقتاً کیا تقریباً 20 سال تک آپ کی جماعت نے حکومت کی ہے، اور اس کے بعد ہاں تو ٹھیک ہے ووٹ دیے ہیں، لیکن آپ جب حکومت کرتے ہیں تو آپ ٹریننگ کیا دے رہے ہیں ان لوگوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ساری سفارشی بھرتیاں کی ہوئی ہیں، ساری ذات کی اور فیملی کی نوکری ہے۔ ایک وی آئی پی موومنٹ کے لیے انہوں نے کہا یہ بیچارے نابینا ہے، مارو ان کو، کٹو ان کو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادتی کی حد ہے، کوئی مطلب آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، باقی یہ کوئی جن بیچاروں کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا رہے ہیں۔ لیکن شفقت صاحب ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور جو ہے اس پہ میں صدیقی صاحب سے متفق ہوں، اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارے ہاں لیک کرتا ہے۔ ہمارے جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر تھر میں بچے بھوک سے مر گئے ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں، بنو جیل بریک توڑ کے اگر نکل گیا اوپر سے ایک بلٹ فائر نہیں ہوا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں ہم نے کس کو پکڑا؟ کسی کو پکڑا نہیں پکڑا۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا لاہور ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا پرابلم تو ہے، لیکن بہت سیریس ایشو ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ 14 لوگ مارے گئے وہاں پہ لاہور۔ یہ تھیلیسیمیا کی خبر سنیں جی، 15 بچے ہیں جن کو وہ آپ نے ایڈز والا وہ بلڈ لگا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو پیسہ ہیلتھ میں خرچ کرنا چاہیے، مطلب 50 ارب روپیہ یہ سارے اسلام آباد کو کھود دیا آپ نے، اور اس میں پتہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ $20 بلین پر کلومیٹر جو ہے اس کی کاسٹ آ رہی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ہے۔ ہاسپٹلز میں لوگ بچے چوہے جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو کھا جاتے ہیں پنڈی میں، تھیلیسیمیا سے لوگ مارے گئے۔ یہ تو پرائرٹیز ہیں ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑیاں چلائیں، یہ کریں۔ کوئی خدا کا خوف ہے؟ لاہور کے اندر میری کنسٹیچوئنسی میں آدھی کنسٹیچوئنسی میں لوگ جو ہے گندا پانی پی رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ پرائرٹیز کی بات ہے ندیم، پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہے۔ پرائرٹیز ٹھیک ہوں گی تو اور صحیح انویسٹمنٹ ہوگی، ہیلتھ میں ہوگی، ایجوکیشن میں ہوگی، ان چیزوں میں ہوگی۔ ان پرائرٹیز کا جن کا شفقت تذکرہ کر رہے ہیں نا، ان کا نقشہ کار اگر دیکھنا ہو تو وہ خیبر پختونخوا جی ہاں ماشاءاللہ، آپ تو وہ 20 سال سے بیٹھے ہیں، ترجیحات جو ہے نا وہ آپ کو وہاں نظر آ جائے گی۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈل حکومت دکھا ہاں رہے ہیں ماڈل حکومت ہے، تو یہ ماڈل حکومت اگر پاکستان میں چلا نا تو پھر ماڈل فارغ ہو جائے گا۔ تو میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شجیل میمن صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ میمن صاحب، اگر سیاسی سطح پر یہ کہا جائے کہ ان معاملات کو جہاں پر ایک عام آدمی مارا جا رہا ہے بھوک کے ہاتھوں، یا پولیس سے ڈنڈے کھا رہا ہے، یا تھیلیسیمیا کے ہاتھوں وہ بچے جو ہاسپٹل میں زیر علاج تھے ان کو ہم نے ایڈز والا بلڈ لگا دیا ہے، وہاں پر ہمیں حکومتی سطح پر پارٹی لائن سے اوپر نکل کر کہ نون پیپلز پارٹی کون ہے یا پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، اس سے اوپر نکل کر پاکستانی بنتے ہوئے ساری لوگوں کو بیٹھ کے لیڈرشپ کو کچھ معاملات پہ اتفاق رائے نہیں کرنا چاہیے؟ پولیس کی ریفارمز کیسے کرنی ہے، صحت کا نظام کیسے چلانا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ڈنڈا ماری نہیں کرنی، بھوکے ہاتھوں کوئی مر رہا ہے تو اس کو کیسے بچانا ہے۔ اب تھر میں کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اتنی قائم علی شاہ کی بھی ذمہ داری ہے، اتنی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اتنی میری بھی ہے، اتنی شفقت صاحب کی بھی ہے۔ کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا کہ وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور ہم یہاں ڈھول بجا رہے ہیں۔ ندیم صاحب آپ کی بات درست ہے۔ اب دو الگ چیپٹر ہیں، ایک تو تھر والے ایشو کو میں آپ تھوڑی دیر کے بعد ٹچ کرتا ہوں، لیکن پہلے جو یہ آپ نے بات کہی ہے، دیکھیں پرابلمز ہیں، اور پرابلمز صرف سسٹم میں نہیں ہے، پرابلمز معاشرے میں بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی لوگ ایگزاسٹڈ ہو چکے ہیں، اور جس کے کافی ریزنز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت ہے، ٹالرنس نہیں ہے، ہمیں برداشت نہیں رہی ہے۔ ہمارے پاس کافی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، مطلب یہ جو پنجاب میں آج ہوا ہے، اور اس میں پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے، اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے۔ وہاں کے ہوم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب، ان کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ اس ایس پی کو، ایس پی ہے جو بھی آفیسر جس کے احکامات پر آخر میں یہ معذوروں پہ یہ اس طرح کی کوئی شرمناک کارروائی ہوئی ہے، اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن اس ساری چیزوں کے علاوہ جو بات ہے کہ باقی بھی پروٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں، ویسے آپ روڈوں پہ دیکھیں ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی لوگوں کے ہاتھا پائی لڑائی، یہ آپ کو کہیں اور معاشرے میں چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے معاشرے میں کافی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی جو پریشانیاں یا فرسٹریشن کچھ اور ہوتی ہے، پھر نکلتی کہیں اور ہیں، جو کبھی کبھی پرامن مظاہرے جو ہیں وہ پرتشدد مظاہروں میں کس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ آپ ایک الگ ٹاپک رکھیں۔ اور یہ کیونکہ جو معاشرے کے ایشوز ہیں ہمیں ٹاک شوز پہ ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہم نارملی گورنمنٹس کے یا پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے آپس میں لڑائی کر کے ٹاک شو کا ٹائم پورا کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کے اصل ایشوز ہیں، اصل وجہ کیا ہے، اس پہ بھی فوکس کرنا میں سمجھتا ہوں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔
اس کے علاوہ جو آپ نے تھر کی بات کی، بالکل تھر میں ہم ریسپانسبلٹی قبول کر رہے ہیں. ہم یہی نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن تھر کی صورتحال ہے کیا، تھر کے ڈائنامکس ہیں کیا، اس میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، عرفان صدیقی صاحب کا ایک کافی تجربہ ہے، شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ ایک دفعہ تھر آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ 4-5 دن وہاں پہ رہیں، وہاں کے لوگوں کی لائف دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کی بنیادی سہولیات سے ان کو پچھلے 40-50 سال سے محروم رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر پچھلے 5-6 سال میں جو سندھ گورنمنٹ جس کر سکتی طریقے تھی، سے کس شدید حد تک میمن سندھ صاحب، گورنمنٹ ہم چیف منسٹر پنجاب سے کہتے ہیں نا کہ آپ طویل عرصے سے نون لیگ والے لاہور میں حکومت کر رہے ہیں یا پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری باقی سب سے بڑھ کر آپ پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک طویل سفر آپ کے پاس ہے. اسی طریقے سے سندھ میں آپ حکومت میں کافی سالوں سے، اور چوتھا سال ہے مسلسل کہ بھوکے ہاتھوں بچے مر رہے ہیں. جیسے لاہور والوں کو معافی نہیں مل سکتی، آپ کو بھی میمن صاحب معافی نہیں مل سکتی. آپ کے پاس پیسے ندیم بھی صاحب، ہیں، ہم ایشو ہے، تو ہم فیڈرل معافی، گورنمنٹ ہم سے اپنی مدد چاہیے تو فیڈرل گورنمنٹ سے مدد لیں، لیکن وہاں اگر 400 بچہ سال کا مر رہا ہو تو آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معافی دی جائے. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ تھر پارکر پاکستان کا ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا قطعاً. ایک بھی اگر بچے کی اموات ہوتی ہے تو وہ قابل افسوس بھی ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کو تشویش ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ اس پہ اقدامات لے رہی ہے. لیکن بنیادی مسائل، انفراسٹرکچر جب تک وہاں کا بہتر نہیں ہو سکتا، تب تک خدا نخواستہ مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ یہ اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے رہیں گے. اور یہ صرف ایک تھر پارکر کی اسٹوری شفقت نہیں، صاحب یہ کچھ پورے ایڈ کرنا پاکستان کی چاہیں، اسٹوری ہے. نہیں میں ایک بات ندیم شفقت صاحب سے please، پوچھیں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف میمن صاحب. نہیں، میں ایک آخر چھوٹی بات کروں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیٹس سے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے عرفان صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ 6 پاک. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، میمن صاحب معاشرے کی بات کر رہے تھے اور میں اس وقت پارٹی پولیٹیکل بات تھی، لیکن میں آپ کو ایک تجزیاتی بات کرنا چاہتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ریاست پہ قابض ہو گیا ایک اشرافیہ، اس میں ہم بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں، اور اس کو اسٹیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں. اور وہ اسٹیٹ اس قبضے کی وجہ سے جو پرائرٹیز ہیں، جو ترجیحات ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے جہاں عوام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہو. وہ ترجیحات جو ہیں وہ اشرافیہ کی ترجیحات ہیں. مثال کے طور پہ ہیلتھ آپ لے لیں، ہیلتھ کی آپ انٹرنیشنل فگرز دیکھ لیں، جمہوریتوں میں جو فگرز ہیں، اور ہمارے آپ دیکھ لیں. آپ سرکاری ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، پرائیویٹ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں. مجھے اگر ضرورت پڑتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی، میں پرائیویٹ ہسپتال میں جاتا ہوں. نہیں، باہر جاتے ہیں، لندن امریکہ جاتے ہیں. میں تو نہیں جاتا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان میں انقلاب لا رہے تھے، لیکن وہ باہر گئے تو وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں. اچھا، اسی طرح تمام حکمران یہی کرتے ہیں ہمارے. اسی طرح اسکولوں میں ہم اپنے بچے ایلیٹ اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کی اچھی اچھی فیسیں ہوتی ہیں. ہم نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ غریب آدمیوں کے لیے جو سرکاری اسکول ہیں ان کی کیا حالت ہے. لیکن سر آپ لوگ، یہ 67 سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، آپ لوگ ایک چیز 67 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ دونوں میرے قابل احترام ہیں، ہمارے پروفیشن سے بھی آپ وابستہ ہیں. تقسیم کر دیا انگلش میڈیم. نہیں، لیکن آپ لوگ بہت بے حس ہیں آپ سارے. میں بعض چیزوں پہ سوچتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں رولرز بن کے اتنے وہ ان ہیومن ایٹیٹیوڈس کی ہو جاتے ہیں. آپ کے جلسوں میں وہ لوگ اٹھائے جا رہے تھے، آپ کو احساس نہیں ہوا. آپ کے آئی ڈی پیز کو ڈنڈے مارے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں آئی ڈی پیز فیڈرل گورنمنٹ سنبھالے گی. ہیں تو پاکستانی شہری بھائی. بات یہ ہے کہ جہاں فاٹا کے ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ زندہ انسان تو ہے. جہاں پہ کوئی ڈنڈے مارے گا غلط مارے گا. لیکن میں جو آپ سے، میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے پیپل سینٹر ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں کی کہ سارا اشرافیہ کی ترجیحات ہیں. یہ مجھے میں سمجھیں گے صدیقی صاحب کہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم 55 بلین اس سال موٹر وے پہ لگا رہے ہیں، ریلویز میں کیوں نہیں لگا رہے؟ جہاں عام آدمی تو ریلوے پہ ٹریول کرتا ہے. اسی طرح آپ نے اگر عرفان صاحب سے پوچھیں، عرفان صاحب اس میں بے حسی میرے خیال میں چاروں طرف ہے. کہہ سکتا ہے کہ خالی نون لیگ نے کام نہیں کیا، یہ بھی ویسے ہی ہیں. اور سندھ میں چلے جاؤں تو پیپلز پارٹی، کراچی کے اندر دیکھ لیں تو وہاں دونوں جماعتیں پڑی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. دیکھیے، میں شفقت صاحب کی بات جو ہے اس کی تائید کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پوری توجہ دی گئی ہو جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں. صاف پانی کے مسائل ہیں ہمارے ہاں. دیہات کے اندر جائیں، کوئی سڑکیں نہیں ہیں، فصلیں اگتی ہیں، غلہ ہوتا ہے تو منڈی تک جانے کے لیے راستہ نہیں ہے. بہت سی اور چیزیں ہیں. ہیلتھ کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے کوئی 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جس اسکول کو بچپن میں دیکھا تھا، آج بھی میں جب جاتا ہوں تو وہ اسکول اسی حالت میں، اس میں ایک کمرے کا اضافہ نہیں ہوا. دیہات میں، پنجاب کے اندر ہے وہ اسکول. تو یہ وہ شعبہ ہے، سماج کا شعبہ جسے کہتے ہیں نا، سماجی شعبہ، سوشل سیکٹر. اس کے اندر اوورآل ایک نیگلیجنس رہی ہے. رفتہ رفتہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی کاوش سے، میڈیا کی کاوش سے، اور خود سیاستدانوں کو بھی احساس ہوتا ہے، انہوں نے ووٹ لینا ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ باخبر ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان چیزوں میں بہتری آئے گی اور آنی چاہیے. اور جس طرح آپ سٹریس کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اسی طرح کرتے رہنا چاہیے.
مسائل کی نشاندہی ہونی چاہیے. اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے. ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی تنازعات کے اوپر لڑائی کروائی جائے, خوب ڈھول شول چلے. سب کی کوتاہی ہے. ہم جتنی انرجیز دے دیتے ہیں سیاسی پرابلمز کو اور مسائل کو, اتنی دیکھیے اس معاشرے کے اندر ان کی جماعت ہے ماشاءاللہ, اب دوسری بڑی جماعت ہے ملک کی, انہوں نے سیاسی ایک معاملے کے لیے تو بڑی جد و جہد کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. اے اور بی اور سی پلان تک آ گئے اور پھر ڈی تک بھی جائیں گے. مجھے یاد نہیں پڑتا ہے اپنی یاداشت کے اندر بھی کہ کسی جماعت نے, انکلوڈنگ جس جماعت سے اب میرا تعلق ہے, انہوں نے عوام الناس کے لیے یہاں آ کے 10 جماعتوں نے بھی 10 آدمیوں نے بھی مظاہرہ کیا ہو کہ یہ بچوں کے مسائل ہیں, یہ عام آدمی کے یہ ایک دن کے لیے تھا جا کے بیٹھ گیا. یہ چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بے حسی پائی جاتی ہے. اور اگر ہم سٹریس کرتے رہیں گے, آپ لوگ کرتے رہیں گے, اور جماعتوں کے درمیان مسابقت ہوتی رہے گی. اب دیکھیں نا, ایک کے جماعت کے پاس سندھ ہے, ایک کے پاس پنجاب ہے, ایک کے پاس خیبر پختونخوا ہے, کتنا ہیلدی کمپٹیشن ہے. اب لوگ 5 سال کے بعد دیکھیں کہ خیبر پختونخوا نے تو جناب ایک جنت بنا دی ہے, کوئی مریض ایسا نہیں ہے جس کو دوائی نہیں ملتی, پنجاب نے یہ کر دیا ہے, سندھ نے یہ کر دی. تو یہ چیزیں سوشل سیکٹر پہ توجہ دیں گے تو ہی آگے چل کے ان کو نمائندگی ملے گی, ورنہ لوگ سوشل سیکٹر کو نظر انداز کرنے سے نہیں. صحیح ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک جو تفریق ہے, ذہنوں کی تفریق, اور ہم نے کلاس کی تفریق کر دی ہے. عرفان صدیقی صاحب, جہاں تک مجھے ان کی میں تحریریں پڑھتا رہا ہوں, لالا موسیٰ میں پڑھے یہ, اور یہ تو بلا کے ذہین تھے, اور ان کے بھائی, اور جو کہ ان ساری جو پرابلمز تھیں, یا جو کہ جن سکولوں میں, اور کہ یہ ماشاءاللہ ترقی کر کے یہاں پر, ادروائز بے شمار بچے جو ہیں جن کو کیا تعلیم ملتی ہے. سڑک باہر آپ دیکھتے ہیں سین میں بیٹھے ہیں اور کوئی بلڈنگ بھی نہیں ہے, اور استاد کھڑا ہے وہ بورڈ پہ لکھ رہا ہے. ان کا کیا مقابلہ ہے ایک بیکن ہاؤس کے یا ایچسن کالج کے لڑکے, وہ کیسے کرے گا مقابلہ؟ ایجوکیشن ٹرانسفارمیٹیو ہے, اور 67 سال کے بعد بھی یہ حالت ہے کہ ہم ایک نصاب نہیں بنا سکے کہ جہاں پہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو زبان جو ہے ایک ہو جائے, نصاب ایک ہو جائے, ارتھمیٹک ایک ہو جائے, تاکہ اگر کوئی غریب کا بچہ بہت ذہین ہے تو اس کو اسی سلیبس میں کسی امیر کے بچے سے کمپیٹ کر کے آ گیا. اب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, ہمارے ذہن, ہمارا بچہ جو ہے, میرے بچہ جو ہے, وہ شاید ایک مدرسہ اسکول کے بچے کے ساتھ اس کی گفتگو ہی نہ ہو سکے, اس لیے کہ ان کا فریم ورک, ان کا فریم آف ریفرنس اتنا مختلف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ پائے. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک جو بے شمار کوتاہی, اور یہ میں اس لیے اس کو ہم ظلم کا نظام کہتے ہیں. یہ ظلم کا نظام اس لیے, اس میں سب شامل ہیں, معاف کیجئے گا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں, ہماری کوتاہی سب سے پہلے, اس میں سول سوسائٹی, این جی اوز بھی شامل ہیں, ہمیں ایشوز کو روز یہاں آئیڈینٹیفائی, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. کیونکہ اور ابھی تک اگر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا, میرا اپنا خیال ویسے یہ ہے کہ اب لوگوں میں ایک شعور آنے لگ گیا ہے. لوگ اب یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وی آئی پی کلچر کے خلاف لوگ کر رہے ہیں. بریک قریب آ رہی ہے. ایک بات جو آپ ان سے متعلق, جہاں عرفان صاحب نے بھی تذکرہ کیا, میں خود انہی اسکولوں سے, ٹاٹ اسکولوں سے پڑھ کے یہاں تک آیا ہوں. پرابلم صرف ایک ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جہاں ہم پڑھے تھے, عرفان صاحب نے بالکل رائٹلی کہا کہ آج تک اس ایک کمرے کا اضافہ نہیں ہوا. اس میں جو بتدریج بہتری آنی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں. وہ میرے خیال میں یہاں پہ آ کے ہم ناکام ہو گئے. آپ کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ آپ ان نامساعد حالات کے باوجود میں جس اسکول سے پڑھا ہوں, ترقی پہ آ گئے ہیں. میں جس اسکول سے پڑھا ہوں وہاں گرمیوں میں درخت کے نیچے کلاس ہوتی تھی, ایک کمرہ ہوتا تھا, جس دن بارش ہو جاتی تھی تو سارے بچوں کو دھکا مار کے اس کمرے میں دھکیل دیتے تھے. میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. اگر آج یہ صورتحال ہے کہ آپ اور ایچسن کالج کا پڑھا ہوا ایک لڑکا جو ہے وہ اسی مقام پہ اگر اینکرنگ کر رہے ہیں تو اس کا سفر کتنا کم ہے اور آپ کا سفر کتنا زیادہ. بتدریج جو بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. اسکولوں میں پرابلم نہیں تھی, ہم اس کے بعد رک گئے وہاں پہ. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک جو بڑا پولیٹیکل ایشو ہے اس کے اوپر عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے بھی رائے لیں گے کہ اب اس کا انجام کیسے ہونا ہے. تحریک انصاف والے ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت بات چیت کرنے دوبارہ جا رہی ہے, کتنی دیر اور لگے گی. ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عرفان صاحب, اگر تھوڑی سی ٹاکس کے اوپر ٹاکس کر لی جائے, کب ان کو راستہ ملے گا اور کتنی جلدی اٹھ کے چلے جائیں گے؟ آغاز کس دن ہو رہا ہے اور کیا آفر کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا راستہ دینا ہے؟ سارے راستے ان کے ہیں ماشاءاللہ. جس راستے پہ چلنا چاہیں اس کا انتخاب کریں. اب انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ مذاکرات. ہم نے بڑا ویلکم کہا. خان صاحب نے یہاں کہا ہے جی کہ بال آپ کی کورٹ میں ہے.
بال ٹھیک ہے, ہم نے فوری طور پہ اس کو ویلکم کہا ہے اور مذاکرات شروع ہونے چاہیے. دیکھیے بات چیت سے ہی حل نکلنا ہے, دھرنوں سے نہیں نکلنا, جلسوں سے نہیں نکلنا, شہر بند کرانے سے نہیں نکلنا, اور اگر کرائیں گے بھی اے بی سی ڈی سے ہوتے ہوئے بھی بالآخر ہم یہیں آئیں گے. تو یہ ایک اچھا ہے, ادھر سے ایک اچھی اسپرٹ کا اظہار ہوا ہے. ہماری طرف سے اب انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ڈار صاحب سے آج بھی میری بات ہوئی تھی بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ, اور وہ پوری طرح تیار ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی غیر رسمی رابطے بھی ان کے ہوئے ہیں, یہ تصدیق کریں گے اس کی. اور ایک فروٹفل, پرپسفل, ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ جو ہے انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں. ریزلٹ اورینٹڈ, یہ دیکھیں بڑا انہوں نے کلیئر ٹرمز میں بولا ہے کہ اس میں چاہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکل آئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ نتیجہ نکلے, اور اس کے لیے فلیکسیبل ہونا اس پڑے کے گا. لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میری صرف صدیقی صاحب سے اور ڈار صاحب سے اور سب سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو ہے نا کہ ایب انیشو نہ کریں. جو چیزیں ہم نے اگری کر لی تھیں, اور جس پہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کون سی اگری کر لی تھی, 4 چیزیں تھیں جس میں ہم نے اگری کر لیا تھا, ان سے اب معاملات کو آگے بڑھائیں تاکہ بہت زیادہ وقت نہ لگے. وہ آفر نہیں کریں گے آپ کو. پھر اس وقت دباؤ کا شکایت ہے, اب دباؤ سے نکل چکے ہیں. پرابلم ہے نا. نہیں ندیم, ایسی بات نہیں ہے. جو چیزیں انشاءاللہ جو شفقت کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا. جن چیزوں پہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, جن پہ ایگریمنٹ تھا, جن پہ ہو چکا ہے, یا جن پہ ہم نے ایگری کر لیا تھا ان کی رائے سے یا انہوں نے ہماری رائے سے, ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ چیپٹر دوبارہ وہ ری اوپن نہیں کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس سے آگے چلیں, اور جہاں جس نقطے پہ بات چیت رک گئی تھی وہیں سے آگے بڑھا جائے. یہ میں خیال آپ آن ایئر ویلکم کریں. میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں, اس لیے کہ اگر ہم نے دوبارہ وہی کھاتے کھول لیے تو بہت دیر ہو. اصل میں آپ 2 جماعتیں پازیٹیو جسٹر دکھائیں نا, تو یہ 2 دنوں کا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی کنکلوژن دین یو شوڈ آلسو بی ویری فلیکسیبل. اس میں ہارڈ لائنز نہیں ڈرا کریے گا, جیسے وہ آئی جی والا کام نہ کریے گا, اس میں فلیکسیبل رہیے گا. میں شرجیل صاحب سے پوچھ لوں, شرجیل صاحب آپ کی جماعت جو ہے اس کی بھی خواہش یہ تھی کہ بات چیت سے معاملہ آگے حل کی طرف چلے جائے. آپ ویلکم کرتے ہیں, بڑا اچھا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے, ان کا جن پہ اتفاق رائے تھا اس کو مانیں گے, وہیں سے آگے چلیں گے. بالکل ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑے تنازعات, لڑائیاں, جھگڑے یا جنگیں جب بھی ہوتی ہے تو آخری حل جو ہے وہ مار دھاڑ نہیں ہوتی, وہ صرف ڈائلاگ ہوتا ہے. اور ہم پہلے دن سے پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی تھی کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ کو زیادہ ریسپانسبل اس لیے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کافی سست روی ہوئی, چاہے طاہر القادری صاحب کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کا مسئلہ ہو, لیکن بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور کوئی کیونکہ انٹرسٹ سب کے ایک ہی ہیں, سب اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں, سب عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ بہتری آئے, تو اس پہ بہتر یہی ہے کہ عوام کو مزید پریشان نہ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں, چاہے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے گڈ جسچر آ رہا ہے یا پی ٹی آئی کی جانب سے, یہی جو ہے بہتری کی طرف سب کو لے کے جائے گا. اور جو ایک چیز میں کہوں گا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جو اس وقت انہوں نے اسٹرائک کی یا شٹر بند کی یا ٹرانسپورٹ بند کرنے کی جو بھی ان کی کالز ہیں, اس کو برائے مہربانی, اس میں عمران خان صاحب کا قد اور اونچا ہو جائے گا کہ اس کو واپس لے لیں, کیونکہ پبلک کو اگر پریشان کریں گے تو پبلک میں ان کے لیے کوئی سمپتھی نہیں جائے گی. کیونکہ جو ڈیلی ویجز پہ لوگ روز کمانے روز کھانے والے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا کہ اگر 2 یا 3 دن کے لیے بھی کاروبار بند ہو جاتا ہے یا ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے, تو ان لوگوں کو کے لیے ان جگہوں تک پہنچنا, اور جو لوگ فیکٹریز میں ملازمت کر رہے ہیں یا کہیں کاروباری جگہوں پر جو ملازمت کر رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہے پہیا جام کہہ رہے ہیں, لیکن بڑے شہر میں پہیا جام کا مطلب افیکٹولی پورا کاروبار بند کرنا ہی ہوتا ہے. آپ کو شفقت صاحب اس پہ ری تھنک کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے آخری راؤنڈ بات چیت کا 11 ستمبر کو ہوا تھا, اب ہم دسمبر میں آ گئے ہیں, اور اس کے دوران جو ان کو بہت بڑا اعتراض تھا پی ایم ایل این کو, وہ یہ تھا کہ جی وزیر اعظم کا استعفیٰ جو ہے اس کو آپ نے کیوں شروع میں رکھا ہوا ہے. ہم نے لچک دکھائی, اس کو بھی ایک مہینہ سوا مہینہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اب اس کو بعد میں کریں گے, لیکن they were not ready کہ بات چیت کریں. اگر 6 دسمبر کو بات ہوتی ہے, لاسٹ 2 منٹ ہے, ڈائریکٹ کویسچن کرتے ہیں, 6 دسمبر کو بات ہوتی ہے تو یو شوڈ پوسٹ پون یور پہیا جام اسٹرائک. اگر بات ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے اس پہ ہم ہماری پارٹی غور کر سکتی ہے. غور کر سکتے. ندیم صاحب ایک ان کی بھی پازیٹیو ہے. ندیم صاحب ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں سر شرجیل صاحب, میں عرفان صاحب سے پوچھوں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں, میں صرف ایک ریکویسٹ چھوٹی شکل میں آپ سے کہ یہ ان کے ذریعے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی خان صاحب کو یہ بھی کہیں کہ اپنے جلسوں میں دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ کے لیے تھوڑی شائستگی جو ہے زبان میں لائیں. بھلے آپ ان پہ تنقید کریں, لیکن جو گفتگو اور جو الفاظ کا استعمال ہے
وہ نامناسب ہے. یہ کوئی اچھا اگر آپ بھیڑیا کہیں گے انہیں تو وہ جواب میں کچھ ایسا ہی کہیں گے نا. لیکن میں دوبارہ ادھر آ جاؤں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں پہلے عرفان صاحب سے پوچھ لوں. عرفان صاحب جی میں ندیم یہ کہہ رہا تھا کہ ستمبر کا شفقت حوالہ دے رہے ہیں, یقیناً بہت عرصہ بہت وقت گزر گیا, لیکن اس کے لیے جو ابھی آج بات ہو رہی ہے نا, مثال کے طور پر میں کل بھی کہہ رہا تھا کسی چینل پہ کہ ہم نے انڈیا سے بھی مذاکرات کیے لیکن کہا کہ جنگ بندی ہو جائے, دونوں طرف سے جنگ بندی. میں نے طالبان کمیٹی میں شامل تھا, ہم نے ان سے بھی پہلی بات یہی کی تھی. ان سے تو ہم نے کہا بھی نہیں, یہ دھرنا بھی دیے رکھا, تقریریں بھی ہوتی رہیں, جلسے بھی ہوتے رہے, ہم نے مذاکرات جاری رکھے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یہ شہروں کی بندش اور یہ چیز جو ہے نا, اس کو یہ امپری کنڈیشن کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گڈ ول جیسچر کے طور پر. اس لیے میں کل سن رہا تھا فیصل آباد کے چیمبر کی ایک بات, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دسمبر کے مہینے میں ہماری ایکسپورٹ میکسیمم ہوتی ہیں ڈیو ٹو کرسمس, اور اس طرح کی سٹرائکس اگر ہونے لگی فیصل آباد میں اور اس طرح سے تو ہماری میرے پروڈیوسر صاحب مجھے پروگرام ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں, انہی کے الفاظ سے آپ کو دوبارہ درخواست کروں گا کہ 6 کو اگر پازیٹیو نوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پوسٹ پون یور پیا جان. مثبت اگر جس طرح صدیقی صاحب کا ایٹیچیوڈ ہے, اگر اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پوسٹ پون کی جا سکتی, غور کیا جا سکتا ہے. عرفان صدیقی صاحب, شفقت محمود صاحب, شرجیل میمن صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.